बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्कॉटिश में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है तू जाने ना और इसकी राइटर हैं द बेस्ट नावल। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। बिया, कितनी मर्तबा कहा है तुमसे कि जब मैं रूम में मौजूद हूँ तो तुम भी यहीं मौजूद होनी चाहिए हो। वो सख्ती से उसकी कलाई जकड़ कर बोला तो अबीहा ने होंठों पर ज़ुबान फेरते उन्हें तर किया। यशम, मैं फारिस को सिरिलैक खिला रही थी इसलिए नहीं आ पाई। वह नज़रें झुकाए उसे अपनी सफाई देती बोली, जिस पर उसने घूर कर अबीहा के शफाफ चेहरे को देखा। उसके फड़फड़ाते गुलाबी होंठ यशम के जज्बात को मज़ीद बढ़ावा दे रहे थे। तुम क्यों खिला रही थी फारिस को सिरिलैक? नाजिया मर गई थी क्या? वो गुस्से से झपड़े भेज कर बोला तो अबीहा मज़ीद खौफजदा हुई। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो जानती भी थी कि यशम उसे लेकर किस हद तक शिद्दत पसंद था, मगर फिर भी उसने देर से आकर कोताही की थी, जिसका नतीजा तो भुगतना ही था। आप जानते भी हैं यशम कि फारिस को फीवर है। वो अजीब चिड़चिड़ा सा हो गया है, इसलिए ज़िद कर रहा था कि उसे कुछ नहीं खाना, तो मुझे ही खिलाना पड़ा। मुझे पता होता कि आप जल्दी आ जाएंगे तो मैं उसे पहले ही खिला लेती। वो अब बाजू में शदीद तकलीफ़ महसूस कर रही थी, मगर उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो सामने वाले से मज़ाहमत करती, इसलिए आहिस्ता से वजाहत देती बोली, फ़ीवर उतरा नहीं फारिस का? वो अचानक फ़िक्रमंद होता उसका बाजू छोड़कर तशवीशनाक लहजे में बोला तो अबीहा को भी इत्मीनान हुआ कि अब फ़ौरन से ही उसका गुस्सा कम हो गया था। नहीं, उसने मेडिसिन ली ही नहीं। मैंने कल बताया भी था आपको कि वो मुझसे या नाजिया से मेडिसिन नहीं ले रहा। आप आकर दें। मगर आप किसी फ़ाइल को रीड कर रहे थे तो शायद आप भूल गए होंगे। वो उसकी तरफ देखती हुई बोली तो यशम को याद आया कि वाकई कल वो उसे बुलाने आई थी, मगर वो काम की वजह से नहीं जा सका था। बिया, तुम मुझे सुबह भी याद दिला सकती थी। एनीवेज अब चलो नीचे, मुझे मेडिसिन निकाल दो उसकी, मैं देता हूँ। कहते साथ ही वो उसके हाथ पकड़ता नीचे की तरफ बढ़ा था। वो दोनों लाउंज में आए तो बीजी उनके विला की मुलाजमा, जो बहुत पुरानी होने की वजह से उन सब के लिए बहुत अहमियत रखती थी, सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। उन्हें देखकर उठकर ही हुई। क्या हुआ बेटा, कहीं जा रहे हैं आप लोग? वो अबीहा का हाथ यशम के हाथ में देखती अंदाजन बोली तो अबीहा ने हाथ छुड़वाने की कोशिश की थी, जो बेकार गई। नहीं बीजी, कहीं नहीं जा रहे। फारिस कहाँ है? उसे मेडिसिन देनी है, फीवर बढ़ता जा रहा है उसका। यशम संजीदगी से बोला तो उन्होंने सर हिलाया। हाँ बेटा, मैं भी बहुत परेशान हूँ, रात भर सोया भी नहीं बच्चा। अब भी रो रहा था तो नाजिया बाहर लॉन में ले गई है उसे। वो भी परेशानी से बोली तो अबीहा ने चेहरा उठाकर शिकवा कुना नज़रों से यशम की आंखों में देखा, मगर उसने उसकी आंखें नज़रअंदाज करते कदम आगे बढ़ाए तो अबीहा को भी साथ चलना पड़ा था। वो दोनों बाहर आए तो नाजिया घास पर बैठी बच्चों जैसी हरकतें करती फारिस का मूड फ्रेश करने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो चेयर पर बैठा रोए जा रहा था। तबीयत ठीक न होने की वजह से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे रोते देख अबीहा तड़प कर यशम से अपना हाथ छुड़वाती उसकी जानी भागी थी। उसने फारिस को उठाकर उसकी गाल पर बोसा दिया तो वो भी माँ का लम्स पाकर कुछ खामोश हुआ। यश भी उनके करीब आया और उसने आहिस्ता से हाथ भराकर फारिस को अबीहा की गोद से लिया। बाबा का शेर। वो भी उसकी नाक को लबों से छूकर मोहब्बत से बोला तो अबीहा ने अपने बेटे के तासुरात देखने की खातिर उसका चेहरा देखा, जब जो अब हल्का सा मुस्कुरा दिया था। जब भी मीर यशम अफंदी उसकी नाक पर होंठ रखता तो फारिस हमेशा मुस्कुरा दिया करता था। जाओ मेडिसिन लाओ इसकी, और पानी भी, अबीहा नाजिया से बोली, जो अब घास पर बिखरे फारिस के खिलौने समेट रही थी। उसकी बात पर सब काम छोड़ती अंदर की जानी भरी। देख रहे हैं हालत इसकी, इसीलिए कहती हूँ मैं कि इसे अपने रूम में रखा करूँ। एज देखें आप इसकी, अभी सिर्फ 1.5 साल का है और आपने इसे सेपरेट रूम में शिफ्ट कर दिया। यशम, कोई ऐसे भी करता है अपनी औलाद के साथ? वो फारिस के माथे को छूकर फिक्रमंदी और गुस्से के मेरे जिले तासुरात चेहरे पर सजाती हुई बोली। यशम अब आहिस्ता से फारिस को लिए एक चेयर पर बैठा, एक नज़र उसके उस उदास चेहरे को देखा। नाजिया है ना फारिस के लिए, रात होती ही तो है वो इसके पास। उसकी बात पर अबीहा ठीक से उसे घूर भी नहीं पाई थी। नाजिया माँ नहीं है उसकी यशम, जितना अच्छे से एक माँ अपनी औलाद को संभालती है कोई हेल्पर नहीं संभाल सकती। मगर मजाल है आप ये बात मान लें। एक मर्तबा आ लेने दे मामा को, आपकी शिकायत तो उन्हीं से करूँगी। वो नाक चढ़ाती कहती इतनी क्यूट लगी थी कि यशम का दिल किया उसकी नाक को लबों से छू ले, मगर दूर होने की वजह से वो अपनी ख्वाहिश दिल में ही दबा गया। अब तुम क्या चाहती हो बिया, कि फारस को साथ सुलाकर हम अपनी प्राइवेसी बिल्कुल ख़त्म कर दें? आई थिंक तुम्हारा फारस को कोई सिबलिंग देने का इरादा नहीं है। वो लहजे को संजीदा बनाता हुआ बोला था, जबकि आंखों में शरारत थी। उसकी बात पर अबीहा सुर्ख पड़ती नज़रें झुका गई।
ابھی وہ مزید کی بات کرتے جب نازیہ ایک ٹرے میں پانی کا گلاس اور فارس کی میڈیسن رکھ کر حاضر ہوئی۔ یشم نے اٹھ کر فارس کو ابیہا کی گود میں ڈالا تو وہ بھی سمجھ گیا کہ اب اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ ماما! فارس منہ بسور کر اپنی ماں کو دیکھتا ہوا اسے پکارنے لگا۔ یشم نے سیرپ نکال کر شیک کیا، پھر ایک چمچ میں سیرپ انڈیل کر چمچ فارس کے منہ کے قریب کی، مگر وہ فوراً چہرہ پیچھے کرتا بیا کے سینے میں چھپا گیا تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ فارس کم آن لک ہیئر، یشم سختی سے بولا تو فارس مزید بیا کو چپکا۔ ایسے نہیں لے گا، آپ کو پکڑنا پڑے گا، اسے میں سیرپ دے دیتی ہوں۔ ابیہا اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو یشم نے سر ہلایا۔ ہر دفعہ زبردستی ٹھیک نہیں ہوتی، کبھی میں گھر نہیں بھی ہوتا۔ یشم نے کہتے ساتھ ہی چمچ واپس ٹرے میں رکھی اور فارس کو بیا سے لیا۔ اٹس ٹو سویٹ، یو واننا ٹرائی اٹ؟ وہ سیرپ کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا، مگر فارس بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ نو ماما، نو بابا وان تو تلائے، نو بابا ماما وان تو ترائے۔ وہ بیا کی طرف دیکھتا بولا تو وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ فارس جلدی سے میڈیسن لے لو، دین بابا ہمیں پارک لے جائیں گے۔ بیا اسے لالچ دیتی بولی تو اس کی آنکھوں میں بھی چمک آئی۔ او تے ماما، اس نے کہتے ساتھ ہی فوراً ہونٹ کھولے تو اب کی بار بیا نے سیرپ اس کے منہ میں انڈیل دیا۔ پھر اسے پانی پلا کر اس نے یشم کو دیکھا جو موبائل پر شاید کسی سے بات کر رہا تھا کیونکہ اس کی انگلیاں ٹائپنگ کی صورت میں حرکت کر رہی تھیں۔ اسے مصروف دیکھ کے بیا فارس کو لیتی پھولوں کی جانب آ گئی تھی تاکہ کچھ وقت اس کے ساتھ گزار کر اس کا موڈ تھوڑا فریش کر سکے۔ وہ دونوں ماں بیٹا پھولوں کو دیکھنے میں مگن تھے جبکہ یشم اب اٹھ کر اندر جا چکا تھا، اسے اسٹڈی میں فائل لینی تھی۔ رات کو سمینا بیگم بھی گاؤں سے لوٹ چکی تھیں۔ اب وہ لاؤنج میں ہی فارس کو گود میں لیے بیٹھی تھی جبکہ ابیہا بھی ان کے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی۔ بے شک وہ اس کی تائی اور ساس تھیں مگر انہوں نے ہمیشہ اسے ماؤں جیسا پیار دیا تھا۔ ابیہا کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ دادوں کے پھول کو کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ سمینا بیگم فارس کی گال پر بوسہ دے کر اس کا اداس چہرہ دیکھتی محبت سے بولی۔ ابیہا نے بھی فارس کی طرف دیکھا۔ دوپہر سے لے کر اب تک سارا وقت اس نے فارس کے ساتھ ہی گزارا تھا کیونکہ یشم دوبارہ کسی ارجنٹ کام کی وجہ سے آفس چلا گیا تھا۔ مدے ماما شات چونا ہے، اس نے معصومیت سے آنکھوں میں آنسو لیے اپنی پریشانی بتائی تو ابیہا طرف ہی اٹھی۔ یعنی وہ صحیح سمجھتی تھی کہ فارس اسی کے ساتھ سونا چاہتا ہے، مگر یشم کا کہنا تھا کہ وہ نازیہ کے ساتھ بھی بہت کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے میری جان، آپ سو جانا ماما کے پاس۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتی نرمی سے بولی تو ابیہا نے ٹینشن میں ہونٹ چبائے۔ ایک طرف شوہر تھا، دوسری طرف بیٹا، دونوں ہی ضد کے پکے اور درمیان میں وہ بیچاری گھن چکر ہو کر رہ گئی تھی۔ یشم کا کہنا نہیں بلکہ حکم تھا کہ رات کو فارس ان کے ساتھ نہیں سوئے گا، چاہے دن میں ابیہا اس کے ساتھ ہی رہے۔ دوسرا، یشم جب بھی آفس سے لوٹتا تو اسے ابیہا اپنے سامنے چاہیے ہوتی تھی۔ اس کا کہنا تھا وہ بیا کو دیکھتا ہے تو اس کی ساری تھکن غائب ہو جاتی ہے۔ پہلے شروع میں جب ابیہا نے فارس کو سمینا بیگم کے ساتھ سلانا شروع کیا تو وہ بہت تنگ کرتا تھا، نہ ساری رات خود سوتا نہ سمینا بیگم کو سونے دیتا۔ پھر تنگ آ کر انہوں نے نازیہ کو گاؤں سے بلوایا۔ وہ 18 سالہ کنواری لڑکی تھی جو بی جی کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ بی جی اس کے لیے فکر مند رہتی تو سمینا بیگم نے سوچ بچار کے بعد اسے بھی یہیں بلوا لیا۔ ان کا سمجھنا تھا کہ وہ اگر فارس کے ساتھ رہے گی تو فارس اسے دل لگا لے گا اور انہیں پریشان نہیں کرے گا، لیکن ہوا اس کے برعکس یہ کہ فارس سارا دن تو ہنسی خوشی نازیہ کے ساتھ گزار لیتا مگر رات کو اس کا رونا دھونا شروع ہو جاتا۔ ایک طرف سے ابیہا اس کی طرف سے پریشان تھی، دوسرا شرمندہ بھی تھی کہ سب کیا سوچتے ہوں گے کہ ان میاں بیوی کے عجیب کام ہیں۔ بیٹا باہر رو رہا ہے اور خود اندر سو رہے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ یشم فارس سے بہت محبت کرتا ہے مگر وہ اس کے لیے کچھ زیادہ ہی حساس تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب میر یشم افندی نے اس کا خیال رکھنا شروع کیا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب دونوں بڑے ہو گئے۔ اس لیے اب یشم سے پل کو بھی بیا کی دوری برداشت نہیں کی جاتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ہر دوسرے ہفتے بیا کو لے کر کہیں آؤٹ آف کنٹری چلا جائے۔ یشم ہمیشہ بیا کی چھوٹی چھوٹی چوٹ پر بھی ایسے پریشان ہو جاتا تھا جیسے پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہو۔ میں یشم سے بات کرتی ہوں، جب تک فارس کی طبیعت بہتر نہیں ہو جاتی اسے تمہارے ساتھ سونے دے۔ بچے کی حالت دیکھو ذرا، خیال نہیں ہے اسے؟ سمینا بیگم فارس کے سرخ رنگ میں زردیاں گھلتی دیکھ خفگی سے بولی تو بیا نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے سر ان کے کندھے پر رکھا۔ کر کے دیکھ لیں، کیا پتہ آپ کی بات مان جائے۔ وہ تھکے لہجے میں بولی تو سمینا نے اس کی گال پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ آرام کر لو کچھ دیر، سارا دن ان دونوں کے پیچھے لگی رہتی ہو، تھک گئی ہوگی۔ وہ محبت سے بولی تو بیا پھیکا سا مسکرا دی۔ آپ بھی اتنے دنوں کے لیے چلی جاتی ہیں گاؤں، مجھے کتنی یاد آتی ہے آپ کی۔ وہ شکوہ کرتی بولی تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بچے، نجمہ کافی دنوں سے بلا رہی تھی تو اس لیے مجھے جانا پڑا۔ میں نے بھی بہت یاد کیا تم تینوں کو، وہ اسے سینے سے لگا کر بولی تو بیا نے بھی آنکھیں موند لیں۔
समीना बेगम अब फारिस से बातें कर रही थी। जब लाउंज में यशम दाखिल हुआ, उसे देखकर बिया फ़ौरन उठकर उस तक आई और हमेशा की तरह यशम ने अपने कंधे पर लटका कोट उसे थमाया, जो वो सोफे पर रखती किचन में चली गई। अस्सलाम वालेकुम ममा, आ गई आप? वो समीना बेगम की पेशानी पर बोसा देकर उनके साथ बिया की छोड़ी जगह पर बैठता बोला। हाँ, सारिम को यहाँ कोई काम था तो उसी के साथ आ गई मैं। वो भी उसके बाल माथे से समेटती प्यार से बोली। जी बेहतर, इसका फीवर उतरा? वो उनकी गोद में लेटे फारिस की तरफ इशारा करता बोला, जो बिया के मोबाइल में कार्टून देख रहा था। तभी बिया उसके लिए पानी लाई तो यशम ने उससे ग्लास लेकर होंठों से लगाया, फिर खाली ग्लास उसे दिया तो वो टेबल पर रखती सामने रखे सोफे पर आ बैठी। कहाँ उतरा है इसका बुखार? तुम भी तो ख्याल नहीं रखते बेटे नहीं रखते बेटे का। आज भी रो रो कर मुझे बता रहा था कि उसे अपनी माँ के साथ सोना है। तो बस यशम, मेरा फैसला है, कुछ दिन ये बिया के साथ सोएगा और तुम कोई एहतजाज नहीं करोगे। वो संजीदगी से बोली तो यशम ने एक नज़र सामने बैठी अपनी बीवी को देखा, जो अब नज़रें झुका चुकी थी। और कुछ? वो सोफे की बैग पर सर टिकाता आंखें मूंद कर बोला, जबकि दोनों हाथ अपनी थाई पर रखे थे। अभी और कुछ नहीं बचे। मैं हबीबा से कहकर खाना लिखवाती हूँ, तुम फ्रेश होकर आओ। उनकी बात पर वो सर हिलाता उठकर ऊपर की तरफ बढ़ा तो पीछे बिया, जो खुशी दबाए बैठी थी, भाग के उन तक आई, उनसे लिपट गई। थैंक यू सो मच ममा, जो काम मैं इतने दिनों में नहीं कर पाई आपने एक लम्हे में ही कर दिया। वो मुस्कुराती हुई बोली तो सबीना बेगम मुस्कुरा दी। आखिर वो भी माँ थी, उसका भी दिल करता था कि उसका बच्चा उसके पास सोए। समीना बेगम जानती थी, बेशक नाजिया फारिस का जितना भी ख्याल रखे, अबीहा की फिर भी तसल्ली नहीं होती थी। वो वाकिफ़ थी कि यशम अभी तो थोड़ा गुस्सा होगा, मगर कुछ दिन तक खुद ही ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब जाओ उसके पास, ठंडा करो, उसके गुस्से में लग रहा है। वो उसे खुद से दूर करती बोली तो वो फारिस का माथा चूम कर पीछे हुई। मुझसे उनका गुस्सा ठंडा किया जाता तो आज तक हर बात के लिए आपके पास ना आती। वो मुंह बसूर कर बोली, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा डर जिस चीज़ से उसे लगता था वो यशम का गुस्सा था। गुस्से में तो जैसे वो सब कुछ फरामोश कर जाता था। वो ये भी याद नहीं रखता था कि बिया अब उसकी मोहब्बत और नरमी की आदत हो चुकी है, उसकी डांट बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अच्छा खैर, मैं उनके पास जाती हूँ, आप खाना लगवा दें। वह कहती ऊपर की तरफ बढ़ी तो पीछे से मीना बेगम ने हबीबा को आवाज़ दी। वो कमरे में आई तो वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, यानी वो बात ले रहा था। बिया भी पुरसुकून होती कमरे में बिखरा फैलावा समेटने लगी, जब अचानक ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। बिया, कपड़े निकाल दो मेरे। यशम की आवाज़ पर वो फ़ौरन पलटी तो वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था। वो आहिस्ता से अलमारी तक आई, एक वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र निकाल कर वॉशरूम की तरफ आई। ये लें, उसने दरवाज़ा बजाकर कहा तो चंद सेकंड्स में ही दरवाज़ा खुला। अबीहा ने कपड़े आगे बढ़ाए, मगर यशम ने कपड़ों की बजाय सख्ती से उसकी कलाई पकड़ी। अभी वो कुछ समझती कि यशम ने एक ही झटका देकर उसे वॉशरूम में घसीटते दरवाज़ा लॉक किया था। वह अब गहरे सांस लेती खुद को नॉर्मल कर रही थी।
اس نے طنز کیا تو بیا نے گھور کے اسے دیکھا۔ میں کوئی چور نہیں ہوں، لیکن میرا دل چرایا ہے تم نے، مجھے تنگ مت کریں، وہ شرما کے بولی تو یشم نے اس کی طرف دیکھا جو ابھی تک شرم سے سرخ تھی۔ مجھے کپڑے تو پہنا دے، وہ شرارت سے بولا تو بیا شرماتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ صدقے جاؤں ان معصوم اداؤں پر، وہ اس کی حرکت پر مسکرا کر محبت سے کہتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تو بیا بھی فوراً اٹھ کے کمرے سے نکلی تھی۔ نعیم افندی صاحب کے 2 بیٹے تھے، میر زاور افندی اور پھر میر صادق افندی۔ دونوں نے ہی بڑے ہو کر اپنے والد کا کاروبار سنبھالا تھا جو کہ پہلے ہی بہت ترقی یافتہ تھا۔ ان کی اپنی 2-3 کمپنیز تھی اور ایک گاڑیوں کا شو روم تھا۔ میر زاور بڑے تھے تو ان کی شادی پہلے ہوئی تھی۔ ان کی بیوی سمینہ بیگم بہت نرم دل اور عقل مند خاتون ثابت ہوئی تھیں۔ ان کی شادی کے 1 سال بعد ہی ان کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام میر یشم افندی رکھا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھا، اس کی آنکھوں میں ہی ہر وقت کچھ بھی حاصل کر لینے کی ہمت اور جذبہ رہتا تھا۔ وہ 6 سال کا تھا جب اس کے چاچو نے شادی کا سوچا۔ پھر ان کی شادی ان کے والد کی مرضی سے سمینہ بیگم کی چھوٹی بہن ریدا سے کی گئی۔ وہ بھی اپنی بہن کی طرح بہت اچھی بہو اور بیوی ثابت ہوئی۔ ان کی شادی کے 2 سال بعد اللہ نے انہیں ابیہا کی صورت میں اپنی رحمت سے نوازا تھا، مگر نعیم افندی کی قسمت میں پوتی کو دیکھنا نہیں تھا۔ شاید اسی لیے اس کی پیدائش سے کچھ ماہ قبل ہی وہ وفات پا چکے تھے۔ بیوی ان کی بہت پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ ان کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں نے بہت اتفاق سے سب کچھ سنبھالا۔ دونوں میں کبھی کسی بات پر بحث نہیں ہوئی کیونکہ اللہ کا دیا بہت کچھ تھا ان کے پاس، ایک دوسرے سے لڑنے کی کوئی وجہ تھی ہی نہیں۔ ابیہا بہت چھوٹی تھی جب اس کے ماں باپ اور بڑے بابا کی ڈیتھ ہو گئی۔ تینوں شہر سے گاؤں جا رہے تھے کیونکہ گاؤں میں ابیہا کی ماما اور خالہ کے میکے والے رہتے تھے۔ وہاں کسی عزیز کی شادی تھی تو تینوں وہاں گئے تھے۔ سمینہ بیگم بچوں کی وجہ سے گھر پر ہی رک گئی تھی، مگر واپسی پر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور تینوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ ابیہا کی عمر اس وقت صرف 12 سال تھی جبکہ یشم تب 20 برس کا میچور لڑکا تھا۔ ان کی وفات کے بعد یشم نے اسی عمر سے ہی سب کچھ اس طرح سنبھال لیا جیسے وہ کوئی بڑی عمر کا مرد ہو۔ یشم کو بچپن سے ہی ابیہا سے عشق تھا اور ساری فیملی اس بات سے واقف تھی۔ اس نے کبھی ابیہا کو خود کو بھائی نہیں کہنے دیا تھا، حالانکہ وہ اس سے بہت چھوٹی تھی، مگر پھر بھی یشم کا دباؤ تھا کہ وہ اسے نام سے پکارے۔ بڑے صاحب اس کی آنکھوں میں جنون دیکھ کر گھبرا کر رہ جاتے کیونکہ ان دونوں کی عمروں میں بہت فرق تھا، مگر زاور افندی کو اس بات پر بہت خوشی ہوتی کہ ان کی بھتیجی ہی ان کی بہو بنے گی۔ یشم کو ڈرائیونگ پہلے سے ہی آتی تھی، مگر زاور صاحب نے اسے گاڑی نہیں لے کر دی تھی کیونکہ ان کے خیال سے وہ بھی چھوٹا تھا۔ گھر میں ڈرائیور موجود ہوتا تھا مگر یشم خود ڈرائیو کرتا۔ اس کی روٹین بہت ٹف ہو گئی تھی۔ صبح تیار ہو کر وہ ابیہا کو خود اسکول ڈراپ کرتا، پھر خود آفس جاتا، ساتھ ساتھ شو روم کی خبر رکھنا۔ سمینہ بیگم نے دونوں کو بہت محبت دے رکھی تھی، مگر پیار کی جگہ پیار اور سختی کی جگہ سختی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے تھے۔ یشم ابیہا کا بچپن سے ہی بے حد خیال رکھتا تھا اور وہ بھی یشم کی ہر بات مانتی، ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ مگر ابیہا نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اسے یشم کے قریب بیٹھنے، اس سے زیادہ باتیں کرنے سے جھجک سی محسوس ہونے لگی۔ اسے سمینہ بیگم بھی سمجھاتی رہتی تھی کہ اب تم بڑی ہو رہی ہو تو یشم سے کچھ فاصلہ رکھو۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو اس نے یونی میں ایڈمیشن لیا تو یشم نے ڈائریکٹ سمینہ بیگم سے خود آ کر بات کی کہ وہ ابیہا کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے۔ یشم تب 26 سال کا مضبوط مرد تھا۔ یشم نے بہت کم عمری میں ہی اپنی کمپنی کا ملک سے باہر بھی ایک نام بنا لیا تھا، شاید ہی پاکستان میں اس عمر کا کوئی اتنا کامیاب بزنس مین ہوتا۔ یشم کی خواہش پر سمینہ بیگم کو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر انہوں نے ابیہا سے بات کرنے کے لیے یشم کو انتظار کرنے کا کہا۔ انہوں نے ابیہا سے بات کی تو کوئی خاص مسئلہ اسے بھی نہیں تھا، بس ایک مشرقی لڑکی کی طرح وہ اپنا آپ کسی اور کو سونپنے پر جھجک رہی تھی، ڈر رہی تھی۔ سمینہ بیگم نے اسے بہت پیار محبت سے سمجھایا تھا۔ پھر ان کچھ ہی دنوں میں انہوں نے آہستہ آہستہ ابیہا کو شوہر کے حقوق کے متعلق بتانا شروع کر دیا۔ یشم اور انہوں نے کبھی اسے نہ تو کوئی ناول پڑھنے دیا اور نہ ہی کبھی ٹی وی دیکھنے دیا۔ اسے دوست بنانا پسند نہیں تھا تو اس کو کالج میں کوئی خاص دوست بھی نہیں تھی جن سے اسے کچھ معلومات ملتی۔ وہ تو 18 سال کی عمر میں بھی اس سب سے ناواقف تھی، اس لیے سمینہ بیگم نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے سب کچھ آہستہ آہستہ کر کے بتا دیا۔ وہ ان کی باتوں پر شرما کر رہ جاتی۔ کچھ دنوں میں ہی ان دونوں کا نکاح رکھ دیا گیا تھا۔ نکاح کے روز ابیہا بہت کنفیوز تھی، مگر سمینہ بیگم نے اسے زیادہ کچھ سوچنے نہیں دیا تھا۔ وہ اسی کے پاس بیٹھی رہیں، اسے باتوں میں لگائے رکھا۔ ابیہا جو یشم سے پہلے ہی دور دور رہنے لگی تھی، نکاح کے بعد تو وہ اس کے لیے چودھویں کا چاند بن کر رہ گئی۔ وہ کم ہی کمرے سے نکلتی، خاص کہ جب یشم کے آفس سے آنے کا وقت ہوتا۔ ابیہا بالکل کمرے کی ہو کر رہ جاتی، بس صبح یشم اسے یونیورسٹی چھوڑتا تو دشمن جان کا دیدار ہو جاتا۔ یشم ہی ہلکی پھلکی بات کر دیتا تو وہ جواب دے دیتی، نہیں تو وہ کبھی خود سے اس سے کچھ نہیں کہا۔ بیا جس نے ہی بچپن میں
बिया जो बचपन में शॉपिंग की रट लगाए रखी होती थी, अब समीना बेगम उसे ज़बरदस्ती शॉपिंग पर भेजती थी। यशम को उसकी परेशानी भी रहती कि वो इस हद तक कम गो क्यों हो गई है, मगर समीना बेगम का कहना था वो अब बड़ी हो गई है, अब पहले की तरह तुमसे मायूस होकर नहीं रह सकती। इस उम्र में लड़कियां यूं ही हो जाती हैं, और अब तुम दोनों का रिश्ता भी तो बदल गया है। फिर हया की वजह से भी वो तुम्हारा सामना नहीं करती। यशम भी मुतमिन हो गया कि वाकई अब वो पहले की तरह तो उससे चिपकने से रही। यशम की मसरूफियात भर गईं। वो रात लेट ऑफिस से लौटता तो वो दोनों सो चुकी होती। यशम कभी भी रात बाहर नहीं गुजारता था, काम चाहे कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो वो हमेशा दिन दिन में ही निपटा लेता, क्योंकि घर में वो दोनों ही औरतें थीं जिनका अकेला रहना मुनासिब नहीं था। वक्त गुजरता चला गया और वो दोनों मजीद बड़े हो गए। अब यशम 28 और बिया 20 साल की हो चुकी थी। यशम ने तो अभी तक रुखसती का मुतालबा नहीं किया था, मगर समीना बेगम को अब यह वक्त रुखसती के लिए ठीक लगने लगा था। अब बिया भी कोई छोटी बच्ची नहीं थी। यशम भी तो उन्होंने एक रात यशम से इस मौजू पर बात की। उसका कहना था बिया से उसकी रजामंदी ले ले तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। समीना बेगम ने बिया को बुलवा कर उससे बात की तो वो रोने वाली होगी। उसने बहुत बहाने किए, अभी एक ये सब कबूल नहीं कर सकती, या उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाए फिर सही। मगर समीना बेगम ने उसे समझा बुझा कर कायल कर ही लिया। उनके शहर में कोई रिश्तेदार नहीं थे, सारे गांव में ही थे, तो गांव से सबको बुलाया गया। शहर से सिर्फ यशम के कुछ दोस्तों को ही बुलावा भेजा गया था। बिया बिल्कुल छुई मुई बन गई। बात बात पर रोना शुरू हो जाती। समीना बेगम भी परेशान हो जाती कि इसे हुआ क्या है। यशम भी अब कुछ दिनों से ऑफिस वगैरह नहीं जा रहा था, घर में ही बहुत काम थे। गांव से अबीहा की नानी यानी मलका बेगम जो समीना बेगम की वालदा थी, उनके साथ नजमा बेगम अबीहा की बड़ी खाला और एक मुमानी ही आई थी, जिन्होंने अब शादी तक यहीं रहना था। अबीहा अपनी नानों के गले लगकर बहुत रोई। वो बहुत अरसे बाद उनसे मिली थी, क्योंकि वो गाँव कम ही जाती थी। यशम कुछ दिनों के लिए समीना बेगम को गांव छोड़ आता था और फिर ले आता, क्योंकि इन दोनों की यहाँ अपनी मसरूफियात होती थीं, बिया का कॉलेज और यशम का ऑफिस। समीना बेगम की गैर मौजूदगी में यशम एहतियातन नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाता, क्योंकि बिया उसे देखकर ही डर जाया करती थी। अबीहा को सबने बहुत मुश्किल से संभाला था, मगर उसका बहुत ख्याल रखते हुए भी वो शादी से 3 दिन पहले बीमार हो गई। उसका बुखार इस कदर तेज़ था कि सभी बौखला गए थे। यशम ने डॉक्टर को बुलवाया तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दी और इसका ख्याल रखने की तलकीन की। रात तक नजमा, समीना और मलका बेगम उसके पास ही बैठी रहीं। वो उसे खाना खिलाकर अब उससे बातें कर रही थी, जब अचानक कमरे में मीर यशम अफंदी दाखिल हुआ। आज इसे एक अहम मीटिंग के लिए ऑफिस जाना पड़ा था, मगर वहाँ भी समीना बेगम फ़ोन करके उसे बताती रही थी कि बिया की तबीयत भी नहीं संभल रही और वो रो रही है। इसलिए अब वो ऑफिस से सीधा उसके कमरे में ही आया। उसे देखकर वो जल्दी से दुपट्टा ठीक करती नजरें झुका गई। बाकी तीनों उसे देखकर मुस्कुरा दी। वो सलाम करता एक सोफे पर बैठ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो कुछ तबीयत ठीक हो गई है उसकी। नजमा बेगम भांजे को देखती मुस्कुरा कर बोली, मुझे बिया से अकेले में बात करनी है। वो संजीदगी से बोला तो बिया ने झटके से सर उठाया। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सख्ती से समीना बेगम का हाथ जकड़ लिया। हाँ बच्चे, क्यों नहीं, बीवी है तुम्हारी, कर लो बात अकेले में, हम तो वैसे भी अब जा रही थी। मलका बेगम की बात पर बिया की आंखें भर आईं, मगर वो तीनों उसे यूं ही छोड़े बाहर निकल गई थी। यशम कुछ देर गहरी नज़रों से उसे देखता रहा, फिर उठकर मजबूत कदम लेता उसके पास बेड पर आ बैठा। उसके बैठते ही वो थोड़ा पीछे हुई। कोई परेशानी है तुम्हें, वो रौब से बोला तो बिया ने नम आंखों से नफ़ी में सर हिलाया। बिया मेरी जान, क्यों कर रही हो ये सब, तुम जानती तो हो ना कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। फिर इस गुरेज और रोने का मकसद, वो उसका हाथ थाम कर बेबसी से बोला था। वो खुद नहीं जानती थी कि वो ये सब क्यों कर रही है, उसे क्या बताती। मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है, वो उसकी आंखों में देखती दुखी लहजे में बोली। तो यशम ने परखती नज़रों से उसे देखा। मैंने कभी तुमसे कहा है कि शादी के बाद तुम नहीं पढ़ोगी, वो सवालिया अंदाज में बोला। नहीं, वो बस इतना ही बोल पाई थी। जाने क्यों उसके सामने उसके अल्फाज कहाँ खो जाते थे। तो अब मैं मत सुनूं कि तुम रो रही हो या मामा वगैरह को तंग कर रही हो। कल मेहंदी है, पार्लर वाली आएगी तो आराम से बगैर तंग किए तैयार हो जाना, वरना मुझे तो तुम जानती हो, तुम कल ही रुखसती करवा लूँगा। वो आखिर में धमकी देता बोला तो वो बौखला कर सर हिला गई। मुझे आपसे डर लगता है, उसने अचानक ही अपना मसला पेश किया। तो यशम के होंठों पर मुस्कुराहट आई। ये बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, मगर परेशान मत हो, परसों तुम्हारा सारा डर निकाल दूंगा। वो मुस्कुरा कर कहता उठ खड़ा हुआ। पीछे वो शर्मिंदा सी होती बैठी रह गई। यशम फमंदी कमरे में दाखिल हुआ तो वो मरमरी वजूद उसके कमरे में उसके बेड पर मौजूद था। उसे यूं अपने बेड पर देखकर यशम के वजूद में सुरूर सा आ गया। वो बहुत सुकरी सिमटी बैठी थी। यशम रुखसती के वक्त उसकी बुखलाहट देखकर ही समझ गया था कि वो डर रही है। वो आहिस्ता कदम लेता उस तक आया और उसके करीब ही बेड पर बैठ गया। उसे बैठते देख बिया मजीद सिमटी तो यशम को बुरा लगा। रिलैक्स बिया, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, वो संजीदगी से बोला। तो बिया ने आंखें मींच ली।
تم کیوں ڈرتی ہو مجھ سے؟ کبھی کچھ کہا ہے میں نے تمہیں جو تم مجھے دیکھتے ہی خوفزدہ ہو جاتی ہو؟ یشم زبردستی اس کے ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھ میں تھام کر بولا۔ تو بیا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی یشم پہلے ہی غصہ کنٹرول نہیں کر پاتا، اب اس کی بے جا گریز کی وجہ سے مزید آگ بگولا ہو جائے گا۔ مجھے وقت چاہیے۔ وہ اچانک ہی آنکھیں بند کرتی بول اٹھی۔ تو یشم نے گھور کر اسے دیکھا۔ سوچنا بھی وقت، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، پہلے ہی بہت وقت دیا ہے تمہیں، ورنہ اگر میں چاہتا تو رخصتی لے سکتا تھا، یشم سختی سے بولا۔ تو بیا کی آنکھیں لبالب آنسوں سے بھر گئیں۔ اس نے آنکھیں کھولی تو یشم ان سیاہ نین کٹوروں میں آنسو دیکھ کے طرف اٹھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، وہ نظریں جھکا کر بولی، البتہ ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہی تھے۔ کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ وہ قریب ہوتا اسے خود سے لگا کر بولا۔ تو بیا بکھلا گئی، مگر اس کی گریف سخت ہونے کی وجہ سے وہ ہل بھی نہیں پائی تھی۔ یہی جو آپ آج کرنا چاہتے ہیں، مجھے نہیں کرنا۔ وہ اچانک سے روتی ہوئی بہت بڑی بات کہہ گئی تھی۔ اس کی بات پر یشم نے اس کی پیٹھ سے ہلانی شروع کی جب تک تاکہ اسے نارمل کر سکے۔ وہ اب اس کے سینے پر سر رکھتی زاروں کے تار رو رہی تھی۔ بیا، آئی ایم سوری، بٹ آج میں خود پر ضبط نہیں کر سکتا۔ تم بھی ایک اچھی بیوی کی طرح میرے حقوق بغیر کسی زبردستی کے مجھے سونپ دو، ورنہ لے تو میں ویسے بھی لوں گا، پھر تمہاری اس میں مرضی شامل ہو یا نہ ہو۔ یشم بغیر کسی لچک کے ٹھوس لہجے میں بولا۔ تو بیا کے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ پلیز یشم، صرف آج ٹائم دے دیں، کل میں آپ کی بات مان لوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر روتی ہوئی بولی تھی، مگر یشم اپنے ارادوں سے بالکل نہیں ہٹا۔ جسٹ اسٹاپ اٹ بیا، فوراً اٹھے اور چینج کر کے آئے، وہ غصے سے بولا۔ تو بیا نے ایک رحم طلب نظر سے اسے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں جذبات کا ایسا سمندر تھا کہ وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ اگر اگلے 1 منٹ میں آپ چینج کرنے بھی نہیں گئیں تو یہ کام بھی میں خود کروں گا، اینڈ اٹس ناٹ اے جوک ایٹ آل، وہ سختی سے بولا۔ تو بیا نے اس کی طرف دیکھا، جانے کیوں اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی یشم کی شدت سہنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ یشم، اگر آپ نے میری بات مانی تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، وہ پھر سے آنسو بہاتی ہوئی بولی۔ تو یشم جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا۔ اس نے اچانک ہی ایک بازو ابیہا کی گردن اور دوسرا کمر میں ڈالتے اسے اٹھایا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ بیا جو رونے میں مگن تھی، اس کی حرکت پر اس کی چیخ بے ساختہ تھی۔ اس نے یشم کے سینے پر بہت مکے مارے، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اسے ڈریسنگ روم میں لایا اور اسے کبڈ کے ساتھ پن کر کے کھڑا کرتے خود اس کے لیے ایک بلیک نائٹی نکال کر ڈریسنگ روم کی لائٹ آف کی۔ بیا، جو گہرے سانس بھر رہی تھی، جیسے ہی وہ اس کے ارادے سمجھی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی ہو گئیں۔ یش پلیز مت کریں، آپ باہر جائیں، میں خود چینج کر لوں گی، وہ تاریکی میں ہی اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتی کپ کپاتی آواز میں بولی، مگر یشم کی طرف خاموشی ہی چھائی ہوئی تھی۔ اوکے، اب آگے تھوڑا سا آپ خود پڑھ لیں۔ یشم نے اسے دوبارہ کپڑے چینج کرنے کے بعد یشم نے اسے دوبارہ باہوں میں بھرا اور اسے لے کر بیڈ تک آیا۔ اسے بیڈ کے وسط میں لٹا کر پیچھے ہوا۔ اس نے لائٹ آف کی اور خود بیڈ پر اس کے اوپر جھکتے اپنی بلیک شرٹ اتار کر دور اچھالی۔ تو خود سے ہی ایک آنسو بیا کی آنکھ سے بے آواز پتہ نہیں، اس کی بے باکی سے بیا کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گرتے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ یشم کے گرم ہونٹ آہستہ آہستہ اس کی گردن پر سرایت کرنے لگے تو بیا کو اپنی گردن جلتی محسوس ہوئی۔ یشم نے اچانک اپنے لب اس کے سرخ لبوں سے جوڑے تو بیا کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ مگر اچھا، اب تھوڑا سا وہ ہے رومانس، تو آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا۔ رات بھر کمرے میں یشم کی معنی خیز سرگوشیاں اور وقفے وقفے سے بیا کی سسکیاں گونجتی رہی تھیں۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو یشم سے چپک کر سوتے پا کر وہ ناراضگی سے برا سا منہ بنا کے اس سے کچھ فاصلے پر ہوئی۔ اس کی حالت اس وقت بالکل ٹوٹی بکھری تھی، اس لیے ابیہا نے مجبوراً یشم پر لپٹا کمبل ہی خود پر اچھے سے اوڑھ لیا۔ اسے اب گردن اور کندھوں پر شدید جلن ہو رہی تھی۔ یہ سب رات میں یشم کی شدتوں کا ہی خمیازہ تھا جو وہ بھگت رہی تھی۔ بیا نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ یشم سے ہرگز بات نہیں کرے گی۔ رات کو اس کے اتنا رونے کے باوجود بھی وہ کیسے اپنی منمانیاں کرتا رہا تھا۔ وہ شرم کی وجہ سے اب مزید اسے فیس کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، اس لیے آہستہ سے بیڈ سے اٹھتی واش روم کی طرف بھاگی۔ وہ شاور لے کے بعد کپڑے بدل کر باہر آئی، بالوں کو ڈرائی کر کے ہلکا سا میک اپ کیا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ یشم ابھی بھی نہیں اٹھا تھا۔ وہ بغیر آواز کیے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور پھر دروازہ دوبارہ اچھے سے بند کر دیا۔ وہ نیچے آئی تو لاؤنج میں ملکہ، نجمہ اور سمینہ بیگم بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ اسے آتے دیکھ تینوں ہی محبت سے مسکرا دیں۔ اس کے رنگ میں سرخیاں گھلی تھیں جو سب کو ہی ان دونوں کا رشتہ مکمل ہونے کے نوید سنا رہی تھی۔ سمینہ بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا، اس کے صدقے واری جاتی۔
وہ شوکنگ پنک کلر کی ہلکے کام والی لانگ شرٹ کے نیچے ہم رنگ اسٹریٹ ٹراؤزر پہنے ہوئی تھی اور ایک کندھے پر ہم رنگ دوپٹہ پھیلا رکھا تھا۔ سفید نازک پاؤں میں سلور فلیٹ شوز پہن رکھے تھے، کچھ بالوں کو ایک طرف سے آگے رکھا تھا، باقی پیچھے کمر پر جھول رہے تھے۔ جیولری کے نام پر کانوں میں وائٹ گولڈ کے ٹاپس، ہاتھوں میں گولڈ کی 4 رنگز اور گولڈ کے ہی سٹائلش سے بینگل، گلے میں صرف ایک باریک سی چین لٹک رہی تھی۔ وہ آج اس قدر خوبصورت اور پروکار لگ رہی تھی کہ سب ہی حیران رہ گئی تھیں۔ پہلے دن ہی اس پر اس قدر روپ چڑھا تھا کہ نہ جانے آگے کیا ہوتا۔ وہ مسکراتی ہوئی آگے آئی تو سمینہ بیگم نے اٹھ کر اسے سینے سے لگایا، پھر اس کی پیشانی چومی۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، وہ اسے دیکھتی محبت سے بولی تو وہ شرم سے مزید لال ہوئی۔ پھر وہ نجمہ اور ملکہ بیگم سے مل کر سمینہ بیگم کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ یشم نہیں اٹھا۔ ملکہ بیگم کے سوال پر اس نے نظریں جھکائے ہی نفی میں سر ہلایا۔ جانے کیوں وہ اس سوال پر بھی شرما گئی تھی، شاید اس لیے کہ اب تک وہ دونوں یوں دور دور تھے اور اب اچانک ایک ہی کمرے میں رہنا اور دوسروں کا بیا سے اس کے متعلق پوچھنا اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میری بچی کی عادت بہت اچھی ہے ماشاء اللہ، جلدی سونا اور جلدی اٹھنا۔ سمینہ بیگم نے مسکرا کر کہہ تو دیا، مگر بعد میں انہیں اپنی بات کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے پہلو میں بیٹھی بیا کو دیکھا جو اب کان کی رو تک سرخ پڑ چکی تھی۔ دل کر رہا تھا یہاں سے اٹھ کر کہیں بھاگ جائے۔ بیٹا، شادی کی پہلی صبح میاں بیوی ساتھ باہر نکلتے ہیں کمرے سے، اب وہ اٹھے گا تو تمہیں کمرے میں موجود نہ پا کر غصہ ہوگا بچے، ملکہ بیگم اسے سمجھاتی ہوئی بولی تو اس نے خفگی سے انہیں دیکھا، مگر جلد ہی نظریں دوبارہ جھکا لیں۔ اب انہیں کیا کہتی کہ ان کے نواسے نے رات اس کے ساتھ کتنی بے رحمی کی ہے، کیا اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ بھی اس سے ناراض ہو؟ کچھ نہیں ہوتا امی، اپنا گھر ہے، اس کا کوئی روایتی سسرال نہیں جو یہ ان سب جھنجھٹوں میں پڑے۔ یشم کو چھٹی والے دن دیر تک سونے کی عادت ہے، جبکہ بیا ہمیشہ سے ہی جلدی اٹھ جاتی ہے۔ اب بیچاری اٹھ گئی تھی تو اکیلے کمرے میں کیا کرتی، اچھا کیا کہ جلدی سے تیار ہو کے نیچے آ گئی۔ یشم بھی خود ہی آ جائے گا، آپ پریشان مت ہو، سمینہ بیگم اس کی طرفداری کرتے ہوئے بولی، اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کے دفاع میں بولی تھی۔ ان کی بات اور بیا بھی مسکرا کر چہرہ ان کے کندھے پر رکھ گئی۔ پھر ان سب کے بہت روکنے کے باوجود بھی بیا نے ناشتے میں ملازمہ کی بہت مدد کروائی تھی۔ اس کا کہنا تھا یہ اس کی خواہش تھی کہ مگر وہ یونی کی وجہ سے ٹائم نہیں نکال سکتی تھی، اس لیے کوکنگ نہیں کرتی تھی۔ اب ٹائم ہے تو کیوں نہ صحیح سے ٹرائی کر لیا جائے۔ پھر اس نے ٹیبل پر ناشتہ لگایا اور وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھیں۔ تھبی میں یشم افندی بھی بلیک جینز شرٹ پر لائٹ بلو ڈینم جیکٹ پہنے اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ سیڑھیاں اڑتا دکھا۔ بیا کا دل تو اسے ایک نظر دیکھ کر ہی دھڑک اٹھا تھا، مگر وہ جلدی سے خود کو قابو کرتی سینڈوچز کی ڈش ٹیبل پر سیٹ کرنے لگی۔ دیکھا کتنی ذمہ دار بیوی ہے تمہاری، آج ہی کچن میں گھس گئی کہ ناشتہ میں بناؤں گی۔ وہ سلام کرتا ہے کرسی کھینچ کر بیٹھا تو نجمہ بیگم اسے دیکھتی مسکرا کر بولی، کیا خاک ذمہ دار شوہر کا تو خیال نہیں محترمہ کو، بغیر میرے اٹھنے کا انتظار کیے صبح اٹھتے ہی نیچے بھاگ گئی۔ اس نے ایک کارڈدار نظر سامنے کھڑی بیا پر ڈال کر طنزیہ کہا تو اس نے برا سا منہ بنایا، تو اس میں غلطی تمہاری ہی ہے، صبح جلدی اٹھا کرو نا۔ ملکہ بیگم کی بات پر وہ سنجیدگی سے بغیر کوئی جواب دیے اپنی پلیٹ پر جھک گیا، جبکہ ابھی آپ شرمندہ سی ہوتی وہیں کی وہیں کھڑی تھی۔ بیا بچے بیٹھو یشم کے ساتھ اور شروع کرو ناشتہ۔ سمینہ بیگم کی آواز پر وہ بوکھلا سی گئی، مگر اب کیا کر سکتی تھی، اس لیے آہستہ سے اس کے قریب آتے اس کی بائیں جانب والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یشم اس تمام دورانیے میں خاموشی رہا تھا، پھر سب ناشتے کے بعد کاموں میں لگ گئے، جبکہ ان دونوں کو اوپر بھیج دیا گیا۔ ریسیپشن کل کا رکھا گیا تھا۔ سمینہ بیگم نے ان دونوں کو آرام کرنے کا کہا۔ وہ دونوں کمرے میں آئے تو یشم نے گھور کر اسے دیکھا جو جلدی سے بیڈ پر لیٹتی کمبل خود پر اوڑھ چکی تھی۔ مجھ سے پوچھ کر نیچے گئی تھی تم، وہ بلند آواز میں دھارا تو بیا کام کر رہ کے۔ یشم اب بیڈ تک آیا اور اس کے پاس لیٹ کر کمبل کھینچ کے دونوں پر لپیٹا۔ میں آپ سے ناراض ہوں، وہ ہمت کرتی بولی۔ وجہ؟ وہ آوازاری سے بولا، آپ نے رات میری کوئی بات نہیں سنی۔ وہ پھر سے ایموشنل ہوتی ہوئی بولی تو یشم نے اچانک ہی اسے خود سے لگایا، تم ضرورت سے زیادہ ہی نازک ہو بیا، میں نے بہت کوشش کی تھی کہ نرمی سے پیش ہوں اور یقیناً اس سے زیادہ نرمی سے پیش نہیں آیا جا سکتا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا کیونکہ واقعی رات اس نے خود کو بہت کنٹرول کیا، اس کی یہی کوشش رہی تھی کہ بیا کو تکلیف مت ہو۔ میں ضرورت سے زیادہ نازک نہیں، آپ ضرورت سے زیادہ ظالم ہیں، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں ہی صحیح مگر قہر گئی تھی۔ اس کی اتنی ہمت پر یشم ہلکا سا مسکرایا، ابھی کہاں اپنا ظلم دکھایا ہے۔ یشم کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، اس کے ہونٹ دیکھ کر وہ پل میں ہی اسے نیچے کرتا خود اوپر ہوا اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں کو اپنی انابی لبوں میں جھکر گیا۔ اچھے سے اپنی خواہش پوری کر کے وہ پیچھے ہوا تو بیا نے ناراضگی سے چہرہ پھیر لیا۔ پھر یشم نے 2 گھنٹے لگا کر اسے منایا تھا اور اس کے بعد دونوں کل کی تیاریوں میں لگ گئے۔
ان کی شادی کے 5 ماہ بعد ہی بیا کی طرف سے خوشخبری ملی تو سمینا بیگم اور یشم بہت خوش تھے۔ دونوں نے ہی اس کا بے حد خیال رکھا۔ ان دنوں یشم کی محبت بیا کے لیے اس قدر بڑھ چکی تھی کہ بیا کو خود کو اس دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ یشم اس کی بہت کیئر کرتا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، مگر سختی کے وقت سختی کرنا وہ ابھی بھی نہیں بھولا تھا۔ بیا کی تھوڑی سی لاپرواہی اسے آگ لگا دیتی۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ غصے سے بیا کو 1-2 لگا ہی دے۔ پھر اس کی محبت میں وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا اور شادی کے پورے 1.5 سال بعد اللہ نے انہیں ایک پیارا سا بیٹا عطا کیا جس کا نام یشم نے فارس رکھا تھا۔ 5 ماہ بعد پریگننٹ ہوئی اور 1.5 سال بعد بچا ہوا، اتنی لمبی پریگننسی! اچھا، فارس میں سب گھر والوں کی جان بستی تھی۔ بیا کا تو بس نہیں چلتا تھا، سارا دن اور رات اسے خود میں ہی بھیج کر رکھے۔ البتہ یشم کو پھر فارس کی وجہ سے بیا کا خود کو یوں نظر انداز کرنا گراں گزرنے لگا تو اس نے 1 سال کے فارس کو سمینا بیگم کو سونپ دیا۔ بیا کے بہت احتجاج کے باوجود بھی اس کی ایک نہیں چلی اور فارس سمینا بیگم کے پاس رہنے لگا۔ پھر انہوں نے نازیہ کو ہائر کیا۔ تب بھی بیا نے یشم کو بہت منانے کی کوشش کی مگر یشم کی نہ ہاں میں نہ بدلی تھی۔ ماما کی جان! یشم شرٹ لیس واش روم سے باہر آیا تو اس کے کانوں میں اپنی بیوی کے یہ مٹھاس بھرے الفاظ گونجے تھے۔ اس نے خفگی سے ان دونوں کو دیکھا جو ایک دوسرے میں مگن تھے۔ بیا نے فارس کو بیڈ پر لٹا رکھا تھا، خود اس کے دونوں ہاتھ تھامے اس پر مکمل جھکی ہوئی تھی۔ وہ وقفے وقفے سے اپنے بال اس کے چہرے پر سہلاتی تو کمرے میں فارس کی کھلاہٹیں گونج اٹھتی۔ یشم سنجیدگی سے آ کر اپنی طرف لیٹ گیا تو بیا نے بے بسی سے اسے دیکھا جو اب سیل پر کچھ کر رہا تھا۔ شکل ہی بتا رہی تھی کہ وہ غصہ ہے مگر کنٹرول کر رہا ہے۔ سڑو! اس نے آہستہ آواز میں کہا اور پھر فارس پر جھکی مگر اس کی بڑبڑاہٹ جیسے یشم کو غصہ نکالنے کا موقع دے گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے موبائل سائڈ پر رکھتا اٹھا اور بیا کو کھینچ کر تکیے پر گراتے اس پر جھکا۔ فارس نے پہلے تو غصے سے باپ کو دیکھا، پھر بیزاری سے وہ اٹھ بیٹھا اور رخ ان دونوں سے موڑ کر سامنے دیوار پر لگی LED کی طرف کر لیا جہاں اس کے پسندیدہ کارٹون لگے تھے۔ بیا کی آنکھیں اب شرارت سے مسکرا رہی تھیں، مطلب اب وہ اپنی بھڑاس نکالنا چاہ رہا تھا۔ کیا بکواس کی تم نے، ذرا پھر سے کہنا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا غصے سے گرایا تو بیا نے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے اور ایک ادا سے مسکرائی، وہی جو آپ کو اس وقت محسوس ہو رہا تھا ہمیں ساتھ دیکھ کر۔ وہ بغیر کسی خوف کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو یشم نے گھور کر اسے دیکھا۔ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اگر چاہوں تو ابھی تم دونوں کو الگ کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں نے ترس کھا ہی لیا ہے تو تم مجھے تیش مت دلاؤ کہ واپس تم دونوں کو تمہاری اوقات یاد کروا دوں۔ وہ چڑھتا ہوا غصے میں بھرا بولا، یش پلیز، آپ کیوں ایسا سوچتے ہیں کہ اگر فارس اور میں دونوں قریب ہیں تو اس کا مطلب میں آپ کو بھول جاتی ہوں؟ خود سوچے بھلا یہ ممکن ہے کہ میں آپ کو بھول جاؤں؟ وہ اب کی بار سنجیدگی سے بولی تو یشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچائی دکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھے بھول نہیں سکتی مگر میں تمہیں شیئر نہیں کر سکتا بیا، فارس کے ساتھ بھی نہیں۔ وہ شدت پسندی سے بولا تو بیا کا دل کیا سر پیٹ لے۔ آپ کا ہی خون ہے فارس، میرا بیٹا نہیں ہے صرف وہ جو آپ مجھے اس سے بھی شیئر نہیں کر سکتے۔ وہ خفگی سے بولی، یہ جو بکواس تم نے کی ہے ابھی مطلب جانتی ہو اس کا؟ ہاں؟ وہ اس کی بات کا مفہوم شاید کچھ اور ہی سمجھا تھا اس لیے بھڑکتا ہوا بولا۔ بیا نے پہلے تو حیرت سے اسے دیکھا مگر پھر اپنی بات یاد آئی تو خود پر 2 لفظ بھیجے کہ کس کے سامنے کیا کہہ گئی تھی۔ اوف یش، آپ ہر بات سیریس لے جاتے ہیں، میں نے صرف آپ کو سمجھانے کی خاطر کہا تھا۔ اس کی بات پر یشم نے سر ہلایا پھر اچانک ہی اس کے ہونٹوں کو چھو کر پیچھے ہوا۔ البتہ بیا اس کی حرکت پر آج بھی شرما گئی تھی۔ یشم نے فارس کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور اسے پیار کرنے لگا تو بیا بھی مسکرا کر ان کے قریب ہوئی۔ اب کمرے میں پھر سے فارس اور بیا کی کھلکھلاہٹیں گونج رہی تھی مگر اس دفعہ ان دونوں کے ساتھ یشم کے کہے بھی گونج رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی یہ چھوٹا سا خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔